बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर के ऊपर कौन से वो इल्ज़ामात हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में लगाए हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्त दायर की थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई जो है वो रूल्स के मुताबिक नहीं है, और जो रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से उनके ख़िलाफ़ भिजवाया गया है वो बदनीयती पर मबनी है। उस दरख्वास्त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये भी बताया गया है कि जब 2010 या 9 में वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया गया, उनकी तनख्वाह कितनी थी, और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनने से पहले उनकी बतौर वकील आमदन कितनी थी। अपनी दरख्वास्त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये बताते हैं कि जब उन्होंने चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हैसियत से अपना हल्फ उठाया तो उनकी जो मंथली सैलरी थी वो 2,55,000 रुपये थी। और अपने उस दरख्वास्त में वो मौजूद जज ये भी कहते हैं कि बतौर चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान का ओहदा संभालने से पहले वो बतौर वकील प्रैक्टिस करते थे, और उनकी मंथली जो आमदन थी वो 31 लाख रुपए थी। और जज बनने से पहले का जो साल था उनकी जो मजमूई आमदन थी वो 3,72,00,000 थी, और इस आमदन के ऊपर उन्होंने अपना इनकम टैक्स भी अदा किया था। लेकिन हम नाज़रीन बात करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सदर मुमलिकत पर और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर कानून और दीगर जो लोग हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हों या शहजाद अकबर हों, उन पर क्या इल्ज़ामात जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में लगाए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो मैं जिस जगह पर बना रहा हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान आपको कुछ ऐसे शूटिंग की आवाज़ें भी सुनाई दें, जैसे कोई फ़ायर किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर शूटिंग हो रही है जहाँ पर फ़ायर किए जा रहे हैं, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपसे उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो 9 इल्ज़ामात अपनी दरख्वास्त में लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इल्ज़ामात हैं, तो मैंने ये अपने पेजेस के ऊपर लिखे हैं ताकि मुझे बताने में आसानी हो। और आपको मालूम है कि मेरा हाफ़ज़ा कितना मज़बूत है या कमज़ोर है, आप इसका फ़ैसला पहले कर चुके होंगे, मेरी जो पहले आपने वीडियोज़ देखी होंगी। तो पहला जो इल्ज़ाम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, वो उन्होंने वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के ऊपर लगाया है, फ़िरदौस आशिक़ अवान के ऊपर लगाया है, और वफाकी मुलाज़मीन जैसे कि सेक्रेटरी कानून हैं और सदर मुमलिकत के ऑफ़िस के जो हुकाम हैं, सरकारी हुकाम हैं, उनके ऊपर लगाया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने पहले इल्ज़ाम में कहते हैं कि 23 मई को ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एक बंद इन्वेलप में ये रेफरेंस जो है वो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं, अरबाब आरिफ साहब, उन्हें ये भिजवाया गया। बंद लिफाफे में ये भी लिखा गया था कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मवाद है, ये इन्वेलप है, तो इसे सिर्फ सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही खोल सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि ये रेफरेंस भिजवाने के बाद जो सिक्रेसी रखी जानी थी हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, वो सिक्रेसी बरकरार नहीं रखी गई, बल्कि मीडिया में उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस रेफरेंस को लेकर उन्हें उनकी तज़लील की गई, उनके बच्चों को, उनकी अहलिया को और उनके तमाम ख़ानदान को जो है वो ज़हनी कोफ्त और ज़हनी तकलीफ़ जो है वो पहुँचाई गई। अब आपको नाज़रीन हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी कर चुकी है। इन तमाम फ़रीक़ैन को, जिनका आज इस वीडियो में मैं तज़किरा करूँगा, तो इनसे तफ़सीली जवाब भी जो है वो तलब किया गया है। तो ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसमें यह कहा गया है कि मीडिया को जो ये ख़बर रेफरेंस के हवाले से फ़राहम की गई, वफाकी वज़ीर कानून, उनका नाम ले लिया गया, लेकिन इशारा उनकी जानिब था कि फ़ारूक नसीम की जानिब से ये मवाद मीडिया को फ़राहम किया गया। फ़िरदौस आशिक़ अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी इस रेफरेंस का जिक्र किया। शहजाद अकबर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के इल्ज़ामात का और रेफरेंस के बारे में बात की, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इस तमाम मामले को जो है वो सीगाए राज में रखती, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इस मामले को खुफिया रखा जाता है। अपने दूसरे इल्ज़ाम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। वो कहते हैं कि रेफरेंस में मेरी अहलिया और बच्चों की लंदन में जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें गोशवारों में ज़िक्र ना करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि ये मेरे बच्चे और मेरी अहलिया जो हैं वो मेरे ज़ेरे कफ़ालत नहीं हैं, तो लिहाजा अपने गोशवारों में ये बताना ज़रूरी नहीं था
کہ ان کے بچوں کے اور اہلیہ کے کون سے اثاثے ہیں جو مجھے بتانا چاہیے تھے، یہ جو الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنی اہلیہ کے، کیونکہ وہ خود کماتے ہیں تو ان کے اثاثوں کے حوالے سے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ ریفرنس کے اوپر کارروائی کا آغاز ہوا تو مجھ سے جواب مانگا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے، میں نے وہ جواب داخل کر دیا، اور اس جواب کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ایک جواب الجواب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرایا۔ یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا جواب 28 جون 2019 کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرایا تو جو سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل ہیں ارباب عارف، ان کی جانب سے بار بار اس بات پہ اصرار کیا جاتا رہا کہ آپ نے جو جواب کی کاپیاں بھجوائی ہیں وہ آپ نے ججز صاحبان کے لیے بھجوائی ہیں، ایک کاپی آپ مزید فراہم کریں جو ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کے جواب سے آگاہ ہو جائیں۔ یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں جو ان کی درخواست میں لکھا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ میرے جواب کی کاپی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو فراہم کی جانی چاہیے۔ یہ اصرار سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے خود سے کیا گیا، ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا، اور انہوں نے یہ اصرار کر کے ہم سے یہ کاپی لی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو جمع کرائی۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہوتا ہے وہ عدالتی نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کام عدالت کی معاونت کرنا ہوتا ہے، لیکن انور منصور کی جانب سے جو کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں ان کی جانب سے ایسے سخت الفاظ جو ہے اپنے جواب الجواب میں جو ہے میرے خلاف استعمال کیے گئے، اور وہ اس قسم کے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ میں ابھی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہوں، اور سٹنگ جج کے خلاف اس قسم کی جو زبان ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جنہیں کونسل کی معاونت کرنا تھی، ان کا رویہ کونسل کے ساتھ میرے متعلق جو ہے وہ کافی بائسڈ ہے، وہ کافی بدگمانی کے انداز میں انہوں نے بات کی، تعصب کے انداز میں بات کی، اور ان کا یہ رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو جواب الجواب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کونسل میں جمع کرایا گیا وہ کونسل نے ان سے طلب ہی نہیں کیا گیا تھا، یہ جواب سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کونسل میں جمع کرایا گیا، جبکہ اس قسم کا کوئی آرڈر بھی نہیں تھا اور کونسل نے اس جواب کو جمع کرانے کی کوئی پرمیشن بھی نہیں دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے میرے اوپر یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے بچوں کی جو پراپرٹیز ہے وہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، لیکن جواب الجواب میں اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور خان نے جو ہے وہ ایک بڑا یو ٹرن لیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ گوشواروں میں تو پراپرٹی ظاہر نہیں کی گئی، لیکن یو ٹرن یہ لیا گیا کہ میری جو اہلیہ کے ایگریکلچر لینڈ ہے وہ میری اہلیہ نے جو ہے وہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اہلیہ کی اگر کوئی ایگریکلچر لینڈ ان کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئی، اس بات کے اوپر میرا کوئی مس کنڈکٹ نہیں بنتا، اور میری اہلیہ کا جو بھی کنڈکٹ ہے وہ اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دہ نہیں ہیں۔ آگے چل کے اگر ہم چوتھے الزام کی بات کریں، چوتھے الزام میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ریفرنس بھجوایا گیا تھا صدر مملکت کی جانب سے اس میں کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں لندن کی یہ در حقیقت میری اپنی ہیں اور میرے بچے جو ہیں یہ میرے بے نامی دار ہیں، ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا، اور مجھے ایف بی آر کی جانب سے بھی اپنے بے نامی داروں کے نام جائیداد خریدنے کے حوالے سے کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا، تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ غلط بیانی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ چوتھا الزام ان کی جانب سے یہ لگایا گیا ہے، اور یہ الزام سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر لگایا گیا ہے جس میں چیف جسٹس بھی ممبر ہیں، سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج بھی ممبر ہیں، اور ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان بھی اس میں ممبر ہیں۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ کونسل نے میرے جواب کے بعد اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کی، اور کونسل اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ موقف کے لیے بلا رہی تھی، تو مناسب ہوتا کہ جب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے معاونت کے لیے بلایا گیا تھا تو مجھے بھی نوٹس جاری کیا جاتا، اس کونسل کے اجلاس میں مجھے بھی بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مجھے کونسل کے اجلاس کی پروسیڈنگ میں بیٹھنے کے لیے نوٹس جاری نہیں کیا گیا،
اور مجھے اگر یہ نوٹس جاری ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ کونسل کے اجلاس کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو ہے وہ کیا دلائل دیے ہیں، اور جو اٹارنی جنرل نے جواب الجواب کونسل میں جمع کرایا اس کی کاپی بھی مجھے فراہم نہیں کی گئی۔ اور سب سے اہم بات کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو کہ 5واں الزام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، ان پر کیا الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ جب یہ ریفرنس بھجوایا گیا وزارت قانون کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو، انہوں نے یہ ریفرنس خود پڑھا نہیں، اور اس ریفرنس کے ساتھ جو مواد نتھی کیا گیا تھا، لف کیا گیا تھا، اٹیچ کیا گیا تھا، اس کو بھی نہیں دیکھا، اور بغیر کابینہ کی منظوری لیے اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کوئی حتمی رائے اس ریفرنس پر قائم کیے بغیر اسے ایڈوائز کر دیا صدر مملکت کو، اور اس طرح سے جو ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوایا گیا۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے وہ اس میں شکایت کنندہ کون ہے، وہ کن لوگوں کا فرنٹ مین ہے، کیا جو شکایت کنندہ ہے مسٹر ڈوگر ان کا نام ہے، کیا اس نے اپنی پوری شناخت جو ہے وہ بتائی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ مشترکہ مفاد کے لیے جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا، اور اس کے پس منظرہ جو ہے وہ مقاصد تھے جس میں عدلیہ کو سبوتاژ کرنا، عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا، عدلیہ کی آزادی کو جو ہے وہ افیکٹ کرنا اور مجھے بدنام کرنا جو ہے وہ منظور تھا۔ آگے چل کے وہ الزام جو صدر مملکت کے اوپر لگاتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے آرٹیکل 209 کے تحت یہ ریفرنس بھجوانے کی منظوری دی تھی، لیکن صدر نے اپنی خود سے کوئی رائے قائم نہیں کی تھی۔ صدر مملکت کے پاس جب یہ ریفرنس بھجوایا گیا تھا تو انہیں خود اس کا جائزہ لینا تھا، اور یہ ان کی جانب سے دیکھا جانا چاہیے تھا کہ ریفرنس میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے ساتھ کون سا مواد اٹیچ کیا گیا ہے۔ لیکن صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر ایک ڈاک خانے کا کردار ادا کیا، اور اس کو پڑھے بغیر، اس پر کو دیکھے بغیر اور اس پر اپنی اوپینین قائم کیے بغیر اسے بطور ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا۔ اور جو 7واں ان کا ایلیگیشنز ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر جنہیں شکایت بھجوائی گئی تھی ایک گمنام پروکسی بندے کی جانب سے، اس نے اپنا کوئی نام نہیں بتایا، اس نے ایڈریس نہیں بتایا، اس نے اپنی شناخت جو ہے وہ مخفی رکھی، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے اس بندے کو تلاش بھی کر لیا، ان سے ملاقات بھی کر لی، اور صدر مملکت سے اور وزیر اعظم سے پرائر جو ہے وہ منظوری لیے بغیر میری تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں میرے بچوں کی، میری اہلیہ کی اور میرے خاندان کی جو نقل و حرکت تھی اس کو مانیٹر کیا گیا، اور شہزاد اکبر صاحب نے غیر قانونی احکامات جاری کر کے جو ملکی یا ریاستی ادارے ہیں ان سے میرے متعلق جو ہے وہ بہت سارا مواد بھی اکٹھا کیا۔ تو یہ بھی الزام لگایا گیا ہے، اس پر شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا ہوگا۔ 8واں الزام جو ہے جو شکایت کنندہ ہے جنہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ کو درخواست دی تھی، مسٹر ڈوگر ان کا نام ہے، کہ قاضی فائز عیسیٰ کی 3 پراپرٹیز ہیں لندن میں اور انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس شخص نے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ بندہ صحافی تو ہے لیکن اس نے کبھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، اور اس نے اپنی جو شناخت تھی وہ بھی مخفی رکھی، اپنا فون نمبر نہیں بتایا، اپنا ایڈریس نہیں بتایا، اور اس صحافی کے بارے میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ان کی ایک خبر ایک صحافی کے بارے میں شائع ہوئی تھی جو کہ غلط خبر جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ 9واں الزام ان کی جانب سے یہ لگایا گیا ہے، اور وہ مجموعی طور پر ریاستی اداروں کے حوالے سے ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے، اور ان ریاستی اداروں کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو غیر چیک، جن کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے انتظامی اختیارات کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، تھوڑی سی یہ ویڈیو طویل ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ 9 ایلیگیشن تھے جو آپ کو بتانے تھے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ روز جو ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں اس میں کوئی نئی معلومات آپ تک جو ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔